वालेकुम। जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना चाह रहे हैं आज, उस टॉपिक के हवाले से मेरे पास पिछले 3 से 4 साल में क्वेश्चंस तो बाकायदा तौर पर नहीं आए, लेकिन कन्फ्यूजन्स जितनी पेरेंट्स ने शेयर की हैं वो सारी इससे रिलेटेड हैं। बहुत सारे पेरेंट्स अनकंडीशनल लव वाली पेरेंटिंग को इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते कि उनको इतने ज़्यादा फियर्स होने लगते हैं कि अगर बच्चों को प्यार दे दिया तो फिर ये बात कैसे सुनेंगे, फिर तो ये सर पे चढ़ जाएंगे, फिर तो ये खाते चले जाएंगे, अगर हमने इनको डांटा नहीं कि डाइनिंग टेबल पे कैसे खाना है, ये टाइम पे आकर स्कूल में कब कपड़े चेंज करने हैं, या कब आपने बैग कहाँ पे रखना है, और आपने जूते कहाँ रखने हैं, सॉक्स कहाँ रखनी है, होमवर्क कब करना है, खेलने कब जाना है, वापस कब आना है। तो देर आर अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज, जिसकी वजह से पेरेंट्स को पहले ही अनकंडीशनल लव देने के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। सो आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इस टॉपिक को। होपफुली ये आप लोगों को काफ़ी मदद देगा इसमें कि प्यार देते वक्त आपको ये इन सारे मसाइल का अगर दिमाग में सोचें आती हैं तो फिर आप इनको कैसे डील करेंगे। सो yes, positive parenting and unconditional love, this is the absolute need of our children. बच्चे की इसकी वजह ये नहीं है कि और बहुत सारे पेरेंट्स की इसमें रीजंस डिफरेंट भी हो सकती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ बच्चे की फीलिंग्स को टेक केयर करने के लिए ये समझते हैं, कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं, अब वर्ड व्यू बदल चुका है तो वो अनकॉन्शियसली अफेक्ट हो चुके हैं कि उनको बच्चों को प्यार देना चाहिए। अब मारने वाले लोगों को हम बड़ा बुरा समझते हैं और बड़ी लुक्स करा के उन्हें देखते हैं और इस तरह की चीज़ें। और कोई मार रहा हो या डांट रहा हो तो मैंने काफ़ी कहते हैं कि ये चाइल्ड पेरेंट्स हैं एंड दिस एंड दैट। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का ये है कि वो अनकंडीशनल लव वो वहाँ से देती हैं जो वेस्टर्न सोच हमारे यहाँ थोड़ी आ चुकी है। जेंटल पेरेंटिंग का आपने नाम सुना होगा और कंपैशनेट बेसिस पे बच्चों के साथ करना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा इस बात में ये करूँगी कि जो बेसिस हैं, मेरा ये ख़्याल है कि बच्चा के हवाले से ये बात समझी जाए कि बच्चा अनकंडीशनल लव यानी शराइत के बग़ैर आपके प्यार का मस्तक है। ऐसे नहीं कि तुम ये करोगे तो तुम्हें प्यार करूँगी, अगर तुम ये अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें स्माइल दूंगी, तुम होमवर्क नीट करोगे, तुम्हारी राइटिंग अच्छी होगी, तुम टेस्ट में नंबर पूरे लेके आओगे तो फिर मैं तुम्हें हक करूँगी, फिर मैं तुम्हें प्यार करूँगी। ये होता है कंडीशंस के बगैर वाला प्यार। ठीक है, ये मैं आम सादा अल्फाज में समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनकंडीशनल लव के हवाले से भी मसाइल दरपेश रहते हैं। अच्छा, फिर कंडीशनल लव क्या होता है कि आपकी कोई अचीवमेंट, कोई काम, कोई चीज़ बच्चा करके दिखाएगा तो फिर आप उसकी तारीफ़ करेंगे, उससे प्यार करेंगे, उसको स्माइल करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, अब बच्चों के हवाले से यहाँ छोटी सी एक चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये टॉपिक तो हमने बड़ी डिटेल में समझा हुआ है अपनी वर्कशॉप्स के अंदर। तो इसमें इशू ये है कि आप अगर अपने साथ देखें, ये जो लोग मैरिड हैं, आप ये क्या चाहेंगे, या जो बड़े भी आप लोग हो चुके हैं, आप लोग ये चाहेंगे कि आप अपने माँ बाप के लिए जब वो आपको प्यार, जब आप उन्हें उनकी पसंद का कुछ करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, और जब आप उनकी पसंद का कुछ नहीं करते तो पेरेंट्स आपसे गिला और शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो अपने घर में अपने हवाले से देखिए कि आप माँ बाप बन गए हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, और आपके अगर माँ बाप हैं तो क्या आप लोगों को अपने माँ बाप का ये रवैया अच्छा लगता है कि जब आप उनकी पसंद के मुताबिक घर में फ्रूट लेकर आएँ या गोश्त लेकर आएँ, या अपनी बीवी को डांट डपट कर दें, या बीवी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखें, या फिर आप उनकी पसंद के मुताबिक जगहों को जाएं, उनकी पसंद के मुताबिक जगहों पे ना जाएं, उनकी पसंद के मुताबिक रिलेटिव्स और रिश्तेदारों और दूर पार के लोगों के साथ मेल जोल रखें, या रिश्तेदारों के साथ वो जो होती है मेहमानदारी वगैरह, इस तरह के रवैये करें तो फिर वो आपको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें, आपकी तारीफ़ करें, आप उन्हें ख़र्चा पानी ला कर दें तो वो खुश हों। और अगर आप उनकी पसंद के मुताबिक कोई 2-3 काम नहीं करते तो फिर उसके बाद आपकी रेपुटेशन के साथ जो होता है, या पेरेंट्स जिस तरह से बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो मैंने ये देखा है कि जो मियाँ बीवी के आपस के मसाइल हैं वो सब इन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं। और इसका मतलब ये है कि आपकी फितरत में, या एक इंसान की फितरत में ये है कि वो ये चाहता है कि उसको चाहा जाए। उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है, उसके मूड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर हर वक्त उसकी परफॉर्मेंस पे उसको चेक किया जाएगा, उसको जज किया जाएगा, तो उसके लिए ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और उसके एक्शंस के लिए और उसकी ज़ात के लिए खासा बड़ा मसला बन सकता है। सो मैं यहाँ पर बच्चों के लिए जो इस शराइत से बालातर होकर प्यार देने की बात करती हूँ वो छोटे बच्चों के लिए करती हूँ, और वो इसलिए कि वो बच्चा तो दुनिया में आया ही, वो तो आपके कंसेंट से आया है ना, आप उसको दुनिया में लाने का सबब बने हैं।
تو آپ اس چھوٹے بچے سے جس کا حق ہے, جس کو قدرت نے, جس کو خدا نے یہ حق دیا ہے کہ وہ پیار ڈیزرو کرتا ہے, اس لیے کہ وہ بچہ ہے, اس لیے کہ وہ کمزور ہے, اس لیے کہ وہ چاہے جانے کے ہی قابل ہے, اس نے دنیا کا مقابلہ بھی کرنا ہے, اس نے بھی دنیا کی چیزیں سیکھنی ہیں, لیکن آپ اسی بچے کو شرطوں کے ساتھ اور شرائط اور ذمہ داریوں اور اصولوں کے ساتھ, اس کے پرفارمنس کے ساتھ اس کو پیار دینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میری نظر میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, رائٹ, جس کے آگے بے شمار مسائل شروع ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے ٹاپکس پڑھے ہوئے ہیں, بکس وہ ضرور پڑھیے, ورک شاپس ایسی ضرور اٹینڈ کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس رویے کے ساتھ بچے کے ساتھ آگے پوری زندگی میں ہوتا کیا ہے. ویل, یہ تو خلاصہ تھا جہاں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی فطرت کے اندر جھانکیے, اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کو دیکھیے, اس بچے کی کمزوری کو دیکھیے, اور پلس ایک اور پوائنٹ کو دیکھیے, اور ان سارے پوائنٹس کو ملا کے دیکھیے, اور آپ یہ دیکھیں گے, جانیں گے, سوچیں اگر تو, کہ شرطوں سے بالاتر ہوا پیار بچوں کی ضرورت ہے, نرمی بچوں کی ضرورت ہے, توجہ بچوں کی ضرورت ہے, اور ان کا حق بھی ہے. اور وہ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک کانشیس باشعور انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس وقت کبھی بھی کوئی کام کروانے کے لیے, اس لیے محض اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت زیادہ ہے اور آپ بڑے ہیں, اور آپ اس کمزور کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اگر کوئی کام کروا رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ آپ کیسے انسان ہیں. اور آپ یہ بھی سوچئے کہ پھر آپ اپنے خالق کو کیا جواب دیں گے, کہ جب آپ کو طاقت کا اختیار ملتا تھا تو تب اپنی طاقت کا کمزوروں پر استعمال کرتے تھے. پھر اس کے بعد نبی وسلم سے محبت کا بھی بڑا دم بھرا جاتا ہے, تو رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بچوں کے ساتھ کبھی ایسے رویے اختیار کیے جس میں سزائیں, دھمکیاں, تھریٹ کام کرانے کے لیے ایسی چیزیں کی جا رہی ہوں. تو اگر ہمیں اپنی آخرت کا, اپنے شعور کا, اپنی فطرت کا, اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, کسی بھی چیز کا کچھ بھی آپ کو تھوڑا سا پاس ہے, تو پھر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ اسی طرح پیار, محبت اور نرمی کا, انکنڈیشنل لو کا رویہ اپنائیں, جس کا ظہور ہر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ہوگا. مثلا آپ کا بچہ فروٹ جگہ پہ نہیں رکھ رہا, اس نے شیلف پہ رکھ کے فروٹ کاٹنا شروع کر دیا ہے, اس نے ہوم ورک ٹائم پہ نہیں کیا, کپڑے آ کے الماری سے کہیں ڈال دی, اب ان ساری باتوں پہ اچھا پھر میں تمہیں ماروں گی, اچھا پھر میں تمہیں ڈانٹوں گی, اچھا پھر تمہیں موبائل دوں گی, اچھا پھر تمہیں گیم دوں گی, تو یا لالچ یا سزا, یا لالچ یا سزا, اچھا پھر جن بابا آ جائے گا, بھاؤ آ جائے گا, بلا آ جائے گا, ڈاگی آ جائے گا, گارڈ آ جائے گا, ٹیکا لگا دوں گی. یہ ساری کی ساری جو خوف ہیں, اور جس میں آپ کی ناراضگی ہے, جس میں آپ اپنا توجہ بچے سے ہٹا لیتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, بچے کے دل میں ڈر, خوف پیدا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی فریڈم کو اور اپنی مرضی کے کام کو کرنے سے پریکٹس کرنے سے پہلے, کھلنے سے پہلے ہی بند ہو کے اندر گھٹ کے مرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے اگر بچوں کی مرضی کی بات کی جائے تو ہاں, تو وہ تو اسی طرح کپڑے پھینکتے رہیں گے, وہ تو اسی طرح ہی گند مچاتے رہیں گے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, صفائی ہے انہوں نے کون سا کرنی ہے, اور وہ تو اسی طرح شور مچاتے رہیں گے. اسی مسئلے کے حل کے لیے ہم آج کا ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو ویل, جب آپ بچے سے پیار کریں گے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور یہ تمام جتنی میں نے ایگزامپلز دی ہیں یہ یقیناً ناقابل برداشت ہیں. جی ہاں, میں پیرنٹس کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل پورا دن باہر کھیلتا ہی چلا جا رہا ہے, وہ پورا دن یا کچن سیٹ سے ایسا کھیل رہا ہے, یا اپنے ٹوائز سے ایسا کھیل رہا ہے, بالز گندی گھر میں لے کر آ رہا ہے, یا پھر اپنے دوستوں کو بار بار لے کر آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے گھر گندا ہو رہا ہے, اور ماں کو سب سے بڑا مسئلہ ماؤں کے لیے صفائی کا ہوتا ہے, گھر کی مینجمنٹ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, شور کا ہوتا ہے, ہیلتھ کا ہوتا ہے, ڈسٹربنسز کا ہوتا ہے, گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, رائٹ, یہ سمجھ لیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور جہاں پیار کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو سب کچھ کرنے کی اجازت دیتے چلے جائیں. نہیں, آپ کو کرنا پھر کیا ہے, آپ نے بچے کے لیے ایک کلیئر باؤنڈری کریٹ کرنی ہے. آپ نے بچے کو کلیئرلی اپنے گھر کے اصول بتانے ہیں, اور وہ اس طرح سے بتانے ہیں, ایسے نہیں کہ ان کے گھر میں بھی صفائی ہوتی ہے, دیکھو وہ اپنی چیزیں کتنی سنبھال کے رکھتے ہیں, دیکھو ان کے بچے نے ٹیسٹ میں کتنے نمبر لیے ہیں, وہ کتنا اچھا پڑھ لیتا ہے, وہ تمہاری جو فلاں فرینڈ ہے وہ تو اپنی ساکس کو ایسے رول کر کے رکھتی ہے, اپنے کپڑے ایسے طے کرتی ہے, اس کی ماما اس کو ایسے کام کراتی ہیں, دیکھو اس نے ایسے رائٹنگ کروائی ہوئی ہے, اور وہ شام کو اتنے بجے کے بعد گھر میں باہر نہیں ہوتے ہیں. تو لوگوں کو ریفرنس بنا کر آپ جتنی بھی, وہ بھی تو مارتے ہیں, وہ بھی تو توڑتے ہیں, وہ بھی تو یہ کرتے ہیں, بچے آگے سے یہ کرنا شروع کر دیں گے, وہ اپنی طرح کی ایگزامپلس دینا شروع کر دیں گے. نو, آپ کو باندھنا ہے پرنسپل کے ساتھ. یہ جیسے کشتی ہے, ابھی ہم اس پہ سفر کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا یہ کشتی ادھر ادھر ڈول رہی تھی, تو انہوں نے اس
کو اب پانی کے بہاؤ پہ تو کشتی ایسے ہی چلی جائے گی نا. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اینکر کا استعمال کیا اور اس کو یہ ہک کرتے ہیں, اور تاکہ جس ڈائریکشن میں جس جگہ پر انہوں نے اس کو ہولڈ کرنا ہے وہ اس اینکر کی بدولت وہاں پر سٹے کرے. لیکن اگر وہ اینکر ہی ڈھیلا ڈالا ہے, اگر وہ کمزور ہے یا اس کی جگہ ہی بار بار بدلتی چلی جا رہی ہیں, تو یہ کشتی کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو پائے گی. آپ کو بھی اپنے بچوں کی زندگیوں کو ایک جگہ ڈائریکشن دینی ہے جس کے لیے کڑے اصول آپ کے پاس ہونے چاہیے. مثال کے طور پر اب ہم آتے ہیں جی ان کچھ باتوں کے اوپر, اور ان سچویشنس کو میں لیتی ہوں. کوئی سی 2-3 سچویشن ہوں گی. آپ لوگوں کو جو کوسچنز ہوں یا ورک شاپس ریکوائرڈ ہوں آپ نیچے کامنٹ کریں, یا آپ لوگوں کو اس پہ جتنے جو پرابلمس ہوں آپ وہ نیچے کامنٹس میں بھیج سکتے ہیں, اور اپنے سوال بھی لکھ سکتے ہیں. تو کرنا کیا ہے, فار ایگزامپل میں پہلی سچویشن لیتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ کھیل رہے ہیں اور شور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو شور کا مسئلہ کیسے آپ ہینڈل کریں گے. اس وقت شور ہو رہا ہے, جانے سے پہلے بچوں کے کھیل کے میدان میں جانے سے پہلے آپ ان کو, یا پھر جس وقت آپ, ایک ہوتا ہے رات کو آرام سے بیٹھ کے پیسفل کانورسیشن ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ, اور ایک موقع ہوتا ہے وہ ایمرجنسی سچویشن جس وقت پہ بچہ نکل گیا یا جا رہا ہے. تو وہ سچویشنز جہاں پر آپ آرام سے بیٹھے باتیں کریں وہ اچھا موقع ہے کہ جہاں بچوں کی باتیں سنیں اور اپنے پرنسپلز انہیں کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر بیٹے دیکھیں ہمارے گھر کی کیا کیا کنسٹرینٹس ہیں. ہمارے گھر میں بزرگ ہیں اور ہمیں فار ایگزامپل فلاں بندے کو گھر میں سر کا درد رہتا ہے یا اس کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے, یا آپ لوگ جب دروازے کھولتے ہیں تو ٹھنڈ بہت زیادہ آتی ہے یا گرمی بہت زیادہ آتی ہے یا ڈسٹ بہت زیادہ آتی ہے اور صفائی کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور ہمارے ہیلپرز کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے. جو بھی پرابلمز ہیں, جو مسائل ہیں, ان مسائل کو بتائیے, اور ساتھ میں یہ بتائیے کہ ہم نے اگر ایک بندہ گھر کی ساری ذمہ داری اٹھائے گا تو وہ بندہ تھک جائے گا. مثال کے طور پر اگر اس بچے کو یہ بتائیں کہ اگر سارے بہن بھائیوں کا کام اگر آپ کو کرنا پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا. اچھا, اس سے ایسا نہیں کہ فوراً بچے کو بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن یہ ایک پروسیس ہے جو آپ شروع کر دیں گے جس سے کہ آپ کے بچے کے اندر ایمپتھی ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے جو سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آپ انہیں جب یہ بات بتائیں گے پھر اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ اگر آپ نے, چونکہ بچے نے کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر گندے جوتے لے کر آ جائے گا, وہ پھر اپنے دوستوں کو لے کر آ جائے گا, پھر شور شرابہ ہو جائے گا, پھر اور بہت سارے مسائل ہوئیں گے جو کہ گھر والے یا چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کو اچھے سے پتہ ہوتے ہیں. یہ وہ شاپس پہ چلے جائیں گے, آپ کی پرمیشن کے بغیر چلے جائیں گے, وہ بہت سارے جنک فوڈ لے کر آئیں گے, بے شمار چیزیں ہوں گی. ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا جانے کا آخری ٹائم کیا ہے. اس ٹائم پہ آپ کو پیار سے ہاتھ پکڑ کے ہر صورت میں بچے کو واپس لے کر آنا ہے. اگر کوئی چیز اب بچہ گند سے پھیلا رہا ہے گھر کے اندر تو آپ نے ہر صورت میں اس دروازے کو بند رکھنا ہے. بچے کو وہاں پر ہر صورت میں پیار کے ساتھ, دھمکی دیے بغیر, سزا دیے بغیر, لالچ دیے بغیر آپ نے بچے کو اس سچویشن سے موو کرانا ہے. وہ شور مچائے گا, ٹینٹم تھرو کرے گا, بہت ساری چیزیں ہوں گی, آپ کے ساتھ آرگیو کرے گا. اس آرگیو کو چپ کر کے سن لیں اور اپنا ایک پرنسپل کمیونیکیٹ کر دیں کہ میرے لیے چونکہ بعد میں اس میں بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے صاف کرنا اور میں تھک جاتی ہوں, یا تو آپ میرے ساتھ آ کر ہیلپ کریے اور یا پھر آپ اس راستے کو, اس دروازے کو, اس جگہ کو, اس شور کو, اس ٹائم کو اس کے بعد نہیں استعمال کریں گے. اسی طرح بے شمار چیزیں اس پرنسپل کے مطابق, مثال کے طور پر آپ کچن میں اگر آپ کے بچے بہت زیادہ فوڈس کھاتے ہیں یا کھانا خود بنا کے کھاتے ہیں یا وہ اپنے لیے نوڈلز وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو اپنے اون پہ کرتے ہیں, کر تو لیتے ہیں لیکن پھر گند بہت زیادہ پھیل جاتا ہے جس میں آپ کو صاف کرنا ہے. اگین یہاں بھی آپ کو یہی بات بتانی ہے کہ آپ کے لیے ایشوز کیا 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 ہو رہے ہیں, مسئلہ کہاں سے ہوتا ہے, میں کیوں نہیں کر پاتی, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ کام کریں لیکن اس کے لیے یہ مسائل ہیں جو میں کر نہیں پاتی, آپ بتائیے ان کا کیا حل ہے. اور بچوں کو ایکٹیو تھنکنگ کے اندر انوالو کریں اور ان کو پرنسپلز کی طرف لے کر جائیں, اور رسپانسبلٹی یہاں سے آئے گی کہ آپ ان کو انوائٹ کریں کہ آپ لوگوں کہ ہم اس کے لیے کیا کیا میکینزم بنا سکتے ہیں. تو بچہ آفر کرے گا, وہ سوچے گا, تب وہ اپنے دماغ میں سوچے اچھا میں یہ صاف کر دوں گا, اچھا میں یہ آپا کو کہہ دیتا ہوں, میں یہ اپنی بہن کی رسپانسبلٹی لگاتا ہوں, بھائی کو ڈالتا ہوں, یا پھر میں اس کو صبح کروں گا, یا اگر آپ نے بعد میں دیکھا تو پھر میں اس کو کسی اور طریقے سے اب یہ بچے کو جو تھنکنگ میں ڈال رہے ہیں, وہ جو آپشنز دے رہا ہے, وہ کبھی وہ کرے گا پوری, کبھی وہ نہیں کرے گا. لیکن اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا جو گارنٹیڈ ہے, وہ یہ کہ آپ کا بچہ سوچنا شروع کر دے گا اور اس کے اندر رسپانسبلٹی کے ٹریٹس آنے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے اس کو اتنی ریزنز بتائی ہیں جن کو اب وہ دماغ میں
ڈالنا شروع ہو گئے. جب آپ خوف دلاتے ہیں یا دھمکاتے ہیں تو بچے کا نہ تھنکنگ کام کرتی ہے، نہ سوچنا کام کرتا ہے، نہ ہی وہ نئے نئے سسٹمز ڈیولپ کرتا ہے کہ اچھا یہ کام ایسے کیا جا سکتا ہے، مجھے یہاں پر یہ کٹنگ نہیں کرنی چاہیے، مجھے چولہے کو ایسے بند کر دینا چاہیے، جو چیزیں نیچے بکھری تھیں ان پہ چونٹیاں کیڑے آ جاتے ہیں تو میں اس میں کیا کرنا چاہیے، یا میں اس کو وائپ کروں گا یا نہیں کروں گا، کہاں کروں گا، کیسے کروں گا، ہم کس طرح ڈیوٹیز بانٹیں گے. تو بہت ساری چیزیں. اسی طرح اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر بار بار بچہ ایک چیز سے پریشان یا بیمار ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اگر آپ باہر جائیں گے یہ آپ کا ڈریس کوڈ ہے، یہ آپ کریں، کیونکہ آپ کو یہ ہو جاتا ہے، نزلہ فلو ہوتا ہے، اس میں ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، بیماریاں ہونے لگتی ہیں. ایک سیکنڈ، آئمہ کہاں ہے؟ نظر آ رہی ہے؟ ادھر ہی رائٹ. جیسے اب یہی آپ دیکھیں، آپ لوگ پکنکس پہ جاتے ہیں، ٹرپس پہ جاتے ہیں، اب بچوں کا سردی ہے، گرمی ہے، جی میں ڈائیو کرنے کا دل کر رہا ہے، نہیں آگے گہرا نہیں ہے، مجھے جانے دیں. ایسی تمام جگہوں کے اندر آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ میکسیمم لمٹ آپ کے بچے کی کیا ہے. آپ اتنے پتھروں سے آگے نہیں جا سکتے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ نے اندازہ لگایا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ کو پتا چل گیا اچھا کتنی جگہ سیف ہے، سیکیور ہے، تو آپ اس میں اپنی اسسٹنس کے ساتھ بچے کے ساتھ جائیں، اس کو میکسیمم لبرٹی پرووائڈ کریں، اور اس کے بعد کسی بھی طرح نہیں، مثال کے طور پہ یہ کشتی میں بچے کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں پانی میں ہاتھ لگانا ہے، کسی بھی طرح میں جھٹکا لگ کے بچے کو ہلکا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس ٹائم پر آپ نے ایک کلیئر سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ نو، بگ نو، اور اس کے پیچھے ریزن بتا دیں اور سوچنے پہ مجبور کریں. جیسے میں نے اپنی بیٹی کو کہا، وہ اس کے کونے پہ کھڑا ہونا چاہ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ مثال کے طور پر اگر اچھا چلو اگر کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم سیف ہوئی ہو، نہیں آپ موبائل لے لیں. تو میں نے آئی سیڈ نو، اٹس ناٹ اباؤٹ موبائل، اٹس ناٹ اباؤٹ دا پریشیس ویلیوبل تھنگس، کیونکہ سب سے زیادہ ویلیوبل بچے ہی سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بچہ ہی ہوتا ہے. میں نے صرف ایک سوال کیا کہ اگر مثال کے طور پر آپ ٹھپا کھاؤ اور نیچے گر جاؤ اس 1000 فٹ گہرے پانی کے اندر تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. اب یہ سوال ہم نے کبھی بچوں سے کیا ہی نہیں ہوتا. انفیکٹ اس نے مجھے آنسر کیا، کہتی ہے کہ میں پتہ نہیں تیر کے کیا کر کے، چونکہ ہم سوئمنگ پولز میں سوئمنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی سوئمنگ آتی ہے اور ہم اس طرح کی بڑی جگہوں کے اندر بھی شاید کچھ کر لیں گے. تو چونکہ بچے کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ یہ نہیں جانتا ہوتا، سیریسلی وہ نہیں جانتا ہوتا کہ زندگی کیا سے کیا ہو جاتی ہے، کس طرح کی ہو جاتی ہے. سو وہ اوپر جو آ جاؤں گا وہ بچہ اپنی دانش میں واقعی یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں یہ کر لوں گا، میں اس کو ایسے لگاؤں گا، میں ایسے ڈیل کروں گا. تو ان ساری جگہوں پہ میں نے کہا آپ اپنے بچوں کے لیے فارمولہ سنبھال کے رکھو، بٹ فار می نہیں، آپ یہاں پہ ہی رہ سکتی ہیں، اس جگہ پہ رہ سکتی ہیں، یہ سیف بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ بس یہاں تک آ سکتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کو کلیئرلی پیار اور محبت اور کانورسیشن اور ریفلیکٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ نے ان کو کلیئر باؤنڈریز دینی ہیں. اگر آپ ان 2-3 اصولوں کو باقی سارے معاملات کے اوپر اپلائی کریں گے کہ نمبر 1 ان کو اپنی کلیئر باؤنڈری بتا دیں، ساتھ میں اپنی ساری ریزنز بتا دیں کہ اس سے مینجمنٹ کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں، سارے یہ بتا دیں کہ اس سے پھر اس کے بعد میں مسائل کیا ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کی ہیلتھ کیسے خراب ہوتی ہے، اور ساتھ میں بچے کو انوائٹ کریں کہ وہ اس کے لیے کیا اچھا یہ ہوا تو پھر کیا کرو گے آپ، یہ ہوا تو پھر اس میں یعنی اگر یہ گڑبڑیں ہو گئیں، یہ گند پھیل گیا، یہ بیمار ہو گیا تو پھر اس سلسلے میں آپ کیا کیا کرو گے، میں کیا کیا کروں آپ کے لیے. اب کیا ہے اس سے یہ جو ساری کانورسیشن ہے اس سے 1 یا 2 دن میں مسئلے ٹھیک نہیں ہوں گے، 6 مہینے میں بھی نہیں ہوں گے، یہ شروع کے 7-8 سال تک آپ کو یہ کانورسیشنز کرتے رہنا ہے. اور 8 سے 10 سال کا بچہ رسپانسبلٹیز کے بہت سارے طریقے سیکھ لیتا ہے، وہ بہت سارے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، سسٹم بنتا ہے، ڈیپ تھنکنگ تک آپ اس کو پہنچانے ہیں. جو 40-45 سال کے لوگوں کی تھنکنگ انفرنس میں نے بازو کا دیکھا ہے بڑی پور ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے زیادہ چیزوں سے آگے. تو اس طرح کی پیرنٹنگ یا اس طرح کی یہ جو باؤنڈریز، کلیئر باؤنڈریز، ریزننگ، لاجکس دینا، انوائٹ کرنا ان کو، ان کی اٹونومی بھی استعمال کرنے دینا اور ان کو تھنکنگ پروسیسز کے لیے انوائٹ بھی کرنا، اس سے آپ کے بچہ 14-15 سال کے اندر جو کام کر رہا ہوگا وہ بڑی سوچ سمجھ کے کرے گا، بڑی کیلکولیٹڈ مووز ہوں گی، اور وہ اگر کوئی بڑے ڈیسیجنس کرنے کے بھی قابل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈر رہا ہوگا، بلکہ آپ کو ان کے اندر کچھ واضح قسم کی تبدیلیاں نظر آئیں گی، ان کے ایکٹس، مووز، رسپانسبلٹیز کے جیسچرز ڈفرینٹ ہوں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ڈیٹیلڈ اور بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کے سوال پوچھنے ہوں تو موسٹ ویلکم. اور یا پھر اگر آپ ورک شاپس اٹینڈ کرنا چاہیں، سیشنز میں ڈیٹیل سے یہ سیکھنا چاہیں تو ہم لوگ وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے جلد آفر کریں گے. اللہ حافظ.